जनरल बाजवा और इमरान खान के दरमियान इख्तलाफात की बड़ी वजह सोशल मीडिया थी। इसकी क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। फौज के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, ये कहना है इमरान खान साहब का। इसके साथ साथ खान साहब ने ये कहा कि सब कुछ माफ कर दूंगा, अपने ऊपर गोलियां चलाने वालों को भी माफ कर दूंगा। ये उन्होंने क्यों कहा, इसकी क्या तफसीलात है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। नाज़म जोखियो कत्ल केस आपको याद होगा, और उस वक्त मैंने आपसे कुछ चीजें शेयर की थी जब वो केस सामने आया था। अब इस केस में मजीद क्या पेशरफ्त हुई है वो भी आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने आपसे अर्ज की थी उस वक्त कि सब छुट जाएंगे, सब बच निकलेंगे। अब क्या हुआ है वो आपको बताऊंगा। उसके अलावा कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस मुख्तसर व्लॉग के अंदर वो भी आपके साथ शेयर की जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सदर आरिफ अलवी ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान साहब के दरमियान जो इख्तलाफात हुए उसकी एक बड़ी वजह सोशल मीडिया भी था। जनरल बाजवा गालिबन सोशल मीडिया को बड़ी इंपॉर्टेंस देते थे। जो ताकतवर लोग हैं वो सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वो सोशल मीडिया को देखते थे और उसकी वजह से इन इख्तलाफात में इजाफा हुआ। अगर ये इख्तलाफात सोशल मीडिया की वजह से उसमें इजाफा हुआ, उसकी तफसील पे भी मैं आता हूं, वो क्यों हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अब मेन स्ट्रीम मीडिया से ज्यादा सोशल मीडिया का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो उसमें फौरी खबर आती है, फौरी खबर वायरल होती है, और सदर साहब के इस बयान के बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि डिजिटल मीडिया की कितनी इंपॉर्टेंस है, सोशल मीडिया की कितनी इंपॉर्टेंस है। और यही वजह है कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी सोशल मीडिया को सुनते हैं, और उसके साथ साथ दीगर जो लोग जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे होते हैं वो भी सोशल मीडिया को सुनते भी हैं, देखते भी हैं। कभी कमेंट्स ऑफ कर देते हैं, कभी ऑन कर देते हैं, कभी कोई पेशेंट गोई करके भाग जाते हैं, कुछ जो भी होता है। एनीवे सोशल मीडिया की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अच्छा, अब ये उन्होंने किस तनाजुर में कहा, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के ये सुनाना चाहता हूं। सदर आरिफ अलवी ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक वजीर आजम इमरान खान के दरमियान इख्तलाफात से मुतालिक बात करते हुए कहा कि इसकी बड़ी वजह सोशल मीडिया है। ठीक है, ये बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया को गैर जरूरी अहमियत देने की वजह से गलत फहमियां पैदा हुई, और यूं दोनों में इख्तलाफात की दीगर वजूहात में से एक अहम वजह सोशल मीडिया था। वो समझते हैं कि मुल्क में फैसला साज कुव्वतें सोशल मीडिया को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाती। अब हैंडल का वर्ड उसमें इन्वर्टेड कॉमास में, अब ये हैंडल क्यों नहीं कर पाती? देखें, जनरल बाजवा थे, वो क्या पता मेन स्ट्रीम मीडिया को, या इमरान खान साहब थे, उनकी हुकूमत थी तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया को तो कवर कर सकते हैं या मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर दबाव तो डाल सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया को उस तरह नहीं दबाया जा सकता, सोशल मीडिया को उस तरह हैंडल नहीं किया जा सकता। अब ये जो है कि सोशल मीडिया की वजह से इख्तलाफात में इजाफा हुआ होगा, लेकिन ये इख्तलाफात सोशल मीडिया की वजह से नहीं हुए थे। इमरान खान ये समझते हैं कि उनकी हुकूमत का खात्मा जनरल बाजवा की वजह से हुआ, उन्होंने कलीदी किरदार अदा किया, पीडीएम के साथ मिलकर उन्होंने मेरी हुकूमत गिराई। फवाद चौधरी साहब ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था वो पीडीएम वर्सेस इमरान खान नहीं था, वो फौज वर्सेस इमरान खान था। अच्छा, अब जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे हुआ ये कि सोशल मीडिया तो बड़ा प्रो जनरल बाजवा था जब तक इमरान खान साहब की हुकूमत थी। कुछ लोग थे जो फौज को टारगेट करते हैं, वो उस वक्त भी करते थे, अभी भी करते हैं, उनको अजली दुश्मनी है, उनको किसी जनरल से या उसके किसी काम से, आईनी या गैर आईनी से कोई इशू नहीं है, उनको इदारे से नफरत है। वो बस हर वक्त एक ही बात करते हैं। एनीवे उनमें से बहुत सारे आजकल इदारे के वकार और तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं और इमरान खान पे इल्जामात लगाते हैं कि जनाब वो इदारे पे हमला आवर है। तो हुआ ये कि जब इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान इख्तलाफात हुए, वो जो अवामी रद्द अमल आया, अवामी रद्द अमल सोशल मीडिया पे आया, मीडिया पे तो सब जनाब ढोल बज रहे थे, बाजे बज रहे थे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, आइन के मुताबिक हो रहा है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा है, और जनाब बिल्कुल किसी का कोई किरदार नहीं है, सब ये पॉलिटिकल हो गए। हर मीडिया पे बैठ के सब कुछ ये लोग ये बातें कर रहे थे, लेकिन आप सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वो जो अवामी रद्द अमल था, जनरल बाजवा वो गालिबन ये समझते रहे कि ये इमरान खान के कहने की वजह से हो रहा है। ऑल्दो कि उस वक्त भी जब इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ था
عمران خان نے اس وقت کچھ باتیں کی تھی، وہ اگلی سٹوری کے ساتھ جو فوج کے حوالے سے آج خان صاحب نے بیان دیا اس کے ساتھ ملا کے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ جناب جو سوشل میڈیا پہ عوامی رد عمل آیا، جنرل باجوہ نے یہ سمجھا کہ شاید وہ عمران خان کی وجہ سے آیا ہے۔ اب عمران خان تو سوشل میڈیا کو دیکھ کے جنرل باجوہ سے متنفر نہیں ہوئے نا، بنیادی طور پہ جنرل وہ یہی فرما رہے ہیں نا عارف الوی صاحب کہ جنرل باجوہ کو یہ محسوس ہوا کہ سوشل میڈیا پہ جو عوام میرے حوالے سے باتیں کر رہی ہے، جس قسم کے ٹرینڈ چل رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ چل رہے ہیں۔ آلدو کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ آرگینک ایک رسپانس تھا، اور وہ ابھی بھی ہے۔ کسی کے خلاف بھی آ جاتا ہے، آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ ہینڈل نہیں کر سکتے، لیکن ملک کے جو اتنی طاقتور قوتیں ہیں، چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں یا اس وقت کے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کو جو لوگ ایڈوائز کرتے ہیں، جو بھی ہے طاقتور جو قوتیں ہیں، ان کو سوشل میڈیا کو زیادہ دل پہ اس طرح نہیں لینا چاہیے کہ جناب وہ اس کو دیکھ کے سمجھیں کہ جو عوامی رد عمل ہے وہ کوئی اور کروا رہا ہے۔ پر انفارچونیٹلی ایسے ہوا اور اختلافات میں اضافہ ہوا، یہ عارف الوی صاحب یہ فرما رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، عمران خان صاحب نے آج ملاقات کی کچھ صحافیوں کے ساتھ، اور ان صحافیوں سے عمران خان صاحب نے بات کرتے ہوئے بنیادی طور پہ یہ کہا کہ اپنے ساتھ ہونے والی تمام زیادتیوں کو معاف کر دوں گا، اعظم سواتی اور شہباز گل کے ساتھ ہونے والے سلوک کو بھی معاف کر دوں گا، مجھ پر گولیاں چلانے والوں کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا فوج کے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، فوج کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ عمران خان صاحب نے بات کی۔ اس کے علاوہ کچھ اور تفصیلات بھی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا ہوگا کہ ملک کو گڑھے میں گر چکا ہے، پاکستان چلانے والا اسٹیبلشمنٹ سے نہیں لڑ سکتا، جو پاکستان چلانا چاہتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے نہیں لڑ سکتا۔ اسٹیبلشمنٹ کی سمت کا تعین کرنا ضروری ہے کہ ان کا بتایا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار ہے۔ فوج اچھائی کی سب سے بڑی قوت بن سکتی ہے، جس نے پاکستان کو چلانا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے چلا سکتا ہے، لڑ نہیں سکتا۔ ملکی خزانہ لوٹنے والوں کے علاوہ سب سے مفاہمت پر یقین رکھتا ہوں۔ بہت جلد انتخابات دیکھ رہا ہوں۔ 3 سال کی محنت سے انڈسٹری کو کھڑا کیا، ان لوگوں نے انڈسٹری دوبارہ بٹھا دیا۔ اینی وے، یہ جو انہوں نے ساری باتیں کی، انہوں نے کہا کہ ملک کو چلانے والا فوج یا اسٹیبلشمنٹ سے نہیں لڑ سکتا، سب سے مفاہمت کروں گا۔ ہاں، لیکن جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، یہ جو اپنے ان کے سیاسی مخالفین ہیں، ان سے کسی قسم کی کوئی مفاہمت نہیں ہوگی۔ اب یہ جو باتیں خان صاحب نے آج کی نا کہ سب کچھ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، بس آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوں، یہی بات عمران خان صاحب نے اس دن جو ہماری ان سے ملاقات ہوئی تھی، اس ملاقات میں بھی خان صاحب نے یہ بات کی تھی۔ خان صاحب نے آج یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ وہ سب سے بڑی قوت ہے جس کی مدد سے چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے، جس سے فوج اچھائی کی سب سے بڑی قوت بن سکتی ہے۔ اچھا، یہ کوشچن میں نے خان صاحب سے بھی کیا تھا، اور خان صاحب نے اس وقت بھی مجھے یہ کہا تھا کہ جناب جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو فوج ہے، اسی کی مدد سے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ وہ ایک پاکستان کا واحد منظم ادارہ ہے کہ اس کے ذمہ جو چیز ہم لگاتے تھے فوج وہ ڈیلیور کرتی تھی، اور یہ نہیں ہے کہ فوج کے اندر کوئی ڈیپ سٹیٹ ہے تو یہ ہے اور وہ ہے، وہ ہو جاتا ہے، وہ ریاست کے اندر ریاست بنی، ان کا یہ ساری باتیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو آرمی چیف فیصلہ کرتا ہے وہ ہوتا ہے۔ یہ خان صاحب کے اپنے الفاظ ہیں کہ صرف ایک شخص ہے آرمی چیف، اگر وہ کچھ چاہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے فوج کے اندر۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ایجنسیاں ادھر جا رہی ہیں تو وہ ادھر جا رہا ہے، یہ وہ سب بالکل وہ بھارتی نیریٹو ہے، وہ اس قسم کا بیان دیتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور خان صاحب یہ سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سب کچھ اگر ہم نے اچیو کرنا ہے چھوٹے ٹائم پیریڈ میں تو وہ فوج کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور فوج ایک ایسا ادارہ ہے جو پاکستان کی بہتری کے لیے بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کر سکتا ہے۔ اب یہ خان صاحب کیوں کہتے ہیں؟ آپ جتنے بھی باقی اداروں کو دیکھ لیں، ان کی حالت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ ایف بی آر ہو گئے، دیگر ادارے ہو گئے، بیوروکریسی ہو گئی، پاکستان میں جرنیلوں پہ الزام لگتے ہیں، ججوں پہ الزام لگتے ہیں، سیاستدانوں پہ الزام لگتے ہیں، لیکن اس ملک کے بیڑا غرق کرنے میں جس سب سے بڑا اگر کسی کا رول ہے تو وہ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، وہ بیوروکریسی کا ہے۔ وہ کسی کا کام نہیں ہونے دیتے۔ آپ لوگ سب عقل مند لوگ ہیں، آپ کسی بھی آفس میں چلے جائیں، اپنی کوئی فائل لے کے، چھوٹا سا کام لے کے، جس طریقے سے وہ آپ کو ذلیل کریں گے وہاں پہ، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ بیوروکریٹس ہیں۔ وہ جس طریقے سے آپ کو ذلیل کریں گے، ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک اوورسیز پاکستانی کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ وہ باہر سے انویسٹمنٹ لے کے آئے اور اٹک کے اندر بیوروکریسی نے ان کے ساتھ جو کیا وہ بتا رہے تھے کہ جناب ہمارا راستہ بند کر دیا، مطلب مثالیں بڑی پڑی ہیں۔ تو فوج اس میں بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کر سکتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جو میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں، خان صاحب یہ کیوں کہتے ہیں
کہ جناب یہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان کا ایک ادارہ ہے جو انتہائی منظم ادارہ ہے، بڑا بہترین ادارہ ہے، اس کی مدد سے ہم باہر کے ملک سے دولت واپس لانے میں بھی اپنا کردار وہ ادا کر سکتا ہے۔ ابھی جو ریکارڈنگ کا معاملہ ہوا اس میں بھی فوجی افسران شامل تھے، جس طریقے سے نیگوشیٹ کیا گیا، سب کچھ کیا گیا۔ غالباً کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ جب وہ ریکارڈنگ کا معاملہ کچھ $100 ملین کے اوپر حل ہو گیا، جو پاکستان پہ کتنے ارب کا جرمانہ لگا تھا، اور خان صاحب نے جب اس ٹیم کو بھیجا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ $2 بلین تک بھی ہو جائے تو مسئلے کو حل کریں، لیکن وہ جتنے کم پیسوں میں ہو گیا وہ بھی ایک طرح سے بڑا امپورٹنٹ ایک اچیومنٹ تھی۔ اینی وے، اب میں نے ایک دفعہ آپ سے پہلے بھی یہ ذکر کیا تھا، لیکن دوبارہ وہ آپ کو بتاؤں گا اس لیے کہ آج کی ویڈیو کے اندر اس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ خان صاحب کیوں کہتے ہیں کہ فوج کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا؟ اس لیے کہ یہ پاکستان کا ایک واحد ادارہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان 70 سال کے ہو گئے۔ عمران خان صاحب کے پاس 40 سال نہیں ہے کہ وہ ایک نئے ادارے بنائیں گے۔ وہ ادارہ 40 سال تک، ہاں ادارے آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ ان میں ریفارمز ہوتی رہیں گی، ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، لیکن جو ادارے 75 سال میں نہیں بنے وہ اگلے 4 سال میں نہیں بن سکتے ہیں، اس میں ٹائم لگے گا۔ اور اسی وجہ سے خان صاحب کہتے ہیں کہ جو ایک ادارہ ہے اس کو پاکستان کی بہتری کے لیے اس کا کردار ہے، اور وہ اس کا کردار مزید بڑھایا جا سکتا ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ کردار ہے، تو اس وجہ سے وہ بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں۔ باقی انہوں نے یہ کہا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے سب معاف کر دوں گا، گولیاں چلانے والوں کو بھی معاف کر دوں گا، لیکن جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے، جو پاکستان کا پیسہ لوٹ کے باہر لے کے گئے، ان سے کوئی بات نہیں ہوگی، ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، ان کے خلاف احتساب ہوگا۔ اور جنرل باجوہ سے بھی خان صاحب کے جو اختلافات ہوئے تھے وہ یہی تھے۔ خان صاحب نے ہمیں خود بتایا، مجھے خود بتایا، جب میں پچھلے ویک ان سے زمان پارک میں ملا، اور اس ملاقات کے اندر انہوں نے بار بار کہا کہ مسئلہ یہ تھا کہ جنرل باجوہ نہیں چاہتے تھے کہ ان لوگوں کا احتساب ہو جنہوں نے ملک لوٹا ہے، وہ کہتے تھے کہ ان کو چھوڑ دیں، اس کے اوپر توجہ نہ دیں، تو یہ اختلافات کی وجہ بنی تھی۔ اچھا، آخر میں ایک اور چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ناظم جوکیو کا قتل ہوا، آپ کو یاد ہوگا، اور اس وقت میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، سب چھوٹ جائیں گے۔ جی ہاں جی، سب چھوٹ جائیں گے۔ پہلے سارے چھوٹ چکے تھے، کہ MNA تھے غالباً اس میں، وہ پہلے چھوٹ چکے تھے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کی دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے عظیم جمہوری جماعت کے MPA جناب جام اویس صاحب کو بھی اور ان کے 4 ساتھیوں کو بھی اس کیس میں باعزت بری کر دیا گیا، رہا کر دیا گیا۔ جی ہاں جی، ناظم جوکیو، آپ کو یاد ہوگا میں نے اسی وقت آپ کو کہا تھا کچھ نہیں ہوگا، کسی کو سزا نہیں ہوگی، یہ سندھ ہے، یہ جمہوریت ہے بھٹو کی، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ پاکستان ہے، یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور وہی ہوا، جام اویس وغیرہ جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو چھوڑ دیا گیا۔ ڈان نیوز کی یہ خبر آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، یہ رپورٹ بھی میں تھوڑی سی آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ آن تھرسڈے جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ، جو ملیرز ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ آن تھرسڈے ایکسپٹڈ دا آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ بٹوین دا ایکیوزڈ اینڈ دا وکٹمز لیگل، جو اس کے وارث ہیں، ان کے درمیان جو اکیوزڈ ہیں، جو ملزمان ہیں، ان کے اور جو ناظم جوکیو کے وارثین ہیں، ان کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو گئی ہے، اور انہوں نے ان کو معاف کر دیا اور ان کو رہا کر دیا۔ اب وہ اس فیملی کا کیا سٹیچر ہے سوشل، وہ کتنے مضبوط ہیں، وہ آپ کو بھی پتا ہے، کس طریقے سے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی ہوگی، کیا ناظم جوکیو کی لائف کی یہی قیمت تھی؟ پر اینی وے، اس وقت بھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ چھٹ جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں جب جنیوا میں شری مزاری صاحبہ سے ایک لغاری صاحب نے وہاں پہ کوشچن کیے تھے سندھ کی کرپشن کے اوپر، اور یہ اور وہ جو بڑا انہوں نے لمبا کوشچن کیا تھا، اور شری رحمان صاحبہ نے اس پہ کہا تھا کہ یہ سب ایسے ہی ہے، کدھر ہے، یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ تو یہ آج جو ہوا ہے سندھ کے اندر، وہ میرے خیال میں وہ جنیوا میں ہوا ہے، سندھ میں نہیں ہوا۔ سندھ میں تو کسی بھی شخص کے ساتھ زیادتی ہو تو اس کو انصاف ملتا ہے۔ اینی وے، ناظم جوکیو صاحب کے جو مبینہ قاتل ہیں، آؤٹ آف کورٹ ان کی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے، اور وہ باعزت بری ہو گئے ہیں آئین اور قانون کے مطابق، اور سندھ کی جمہوری روایات کے عین مطابق یہ یقیناً ہوا ہوگا۔ غیر جمہوری کام تو سندھ میں کوئی نہیں ہوتا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔